अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम बात करेंगे कि साइंस की दुनिया में जो मुसलमानों की खिदमत हैं उसके बारे में, कि कैसे इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मुसलमानों ने काम किया। तो इस्लाम इंसान की को तलकीन करता है कि अपनी अक्ल और मुशाहिदे की क़ुव्वतों से काम ले। चुनांचे इस्लाम के फ़रोग़ के साथ साथ बड़े थोड़े ही अरसे में इस्लामी तहज़ीब पूरी दुनिया में फैल गई और बड़े बड़े इल्मी मराकज़ और यूनिवर्सिटियाँ वजूद में आईं, जहाँ दुनिया भर से इल्म की प्यास बुझाने के लिए लोगों ने सफ़र किया। दुनिया की सबसे पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी भी एक इस्लामी मुल्क मराकश में कायम की गई। जामिया करवयीन का क़याम मराकश के तारीख़ी शहर फ़ास में 859 ईस्वी में अमल में आया, जिसकी बानी दो इल्म दोस्त ख़वातीन थी। दरअसल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फ़ाहरी किरवानी ने इस यूनिवर्सिटी के बनाने का हुक्म दिया था, मगर मौत ने उनको मोहलत न दी। ताहम इनके बाद इनकी बेटियों फ़ातिमा और मरियम ने अपने वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए यूनिवर्सिटी मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी में एक जामिया मस्जिद के अलावा फ़िक़्ह और दूसरे उलूम पढ़ाने के लिए बहुत सी इमारतें बनाई गई और इसे मदीनतुल इल्म का नाम दिया गया। जामिया करवयीन की इमारत भी फ़न तामीर का शाहकार है, जो खूबसूरत रंगीन टाइलों से मुज़य्यन है। ये यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर काहिरा से भी कम अज़ कम 113 साल पुरानी है। दुनिया इस्लाम के इल्मी मराकज़ और जामियात में मशरिक़ व मग़रिब के उलूम के इर्तिकाज़ से नए अफ़कार नज़रियात ने जन्म लिया। तिब, रियाज़ी, तबियात, फ़ल्कियात, जोग्राफ़िया, फ़न तामीर, फ़नून लतीफ़ा, अदब और तारीख़ में बेपनाह तरक्की हुई। कई अहम निज़ाम मसलन अलजब्रा और अरबी हिंद से और सिफ़र का तसव्वुर जो रियाज़ी के इर्तिक़ा के लिए बहुत कारआमद साबित हुआ, क़ुरून वुस्ता में मुस्लिम दुनिया से यूरोप पहुँचे। इस्तरलाब, मज़व्वला या ज़ावियादार बुलंदियाँ नापने के लिए क्वाड्रेंट और जहाज़ रानी के अच्छे नक्शों और दीगर जदीद आलात से यूरोप वालों के लिए बहरी मुहिम्मात आसान हो गई थी। ये हमने लिया है इस्लाम की सच्चाई और साइंस के तराफ़ात, जो किताब मोहसिन फ़ारानी साहब ने लिखी हुई है, उससे मैं इसको पढ़ रही हूँ। फिर मुसलमानों के तिब्बी कारनामे देखें। मुसलमानों ने यूनानी तिब को अरबी में मुंतकिल किया और ये काम कमाल दयानतदारी से किया, जिसकी एक मिसाल जवारिश जालनूस नामी ख़राबी मैदे की दवाई है, जो आज भी यूनानी तिब जालनूस से मंसूब है। दूसरी तरफ उन्होंने इल्म तिब को एक बाकायदा साइंस बना दिया। बाबा तिब बू अली सीना, जिनकी पैदाइश 980 ईस्वी से लेके 1037 तक की थी, इनकी किताब अल कानून फ़िल तिब के नाम से 17वीं सदी ईस्वी तक यूरोप के तिब्बी इदारों में पढ़ाई जाती रही। इब्न सीना के वक्त नज़र का अंदाज़ा इससे कीजिए कि वो दर्द की 15 कैफियत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि दिख यानी टीबी एक मुतअद्दी इन्फेक्शस बीमारी या बीमारियों के फैलने में हवा और पानी का बड़ा दखल होता है। इसने तहलील नफ्सी की शक्ल में इल्म नफ्सियात की इब्तिदा की। इब्न सीना का रसाला मादनियात 13वीं सदी ईस्वी तक यूरोप के अर्ज़ी मालूमात का वाहिद सरचश्मा तस्वर होता है। मुसलमान मालजों ने जर्राही यानी सर्जरी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और कई आलात जर्राही इजाद किए। इस शोबे में उंदलस के तबीब व जर्राह अबुल कासिम खर्फ बिन अब्बासी ज़हरवी ने की, जिनका ताल्लुक़ मदीना तो ज़ोहरा कुर्तुबा से था और कई तिब्बी आलात इजाद किए।
مسلمان طبیبوں کے زیر استعمال طبی اصطلاحات یورپی زبانوں میں بھی رائج ہو گئیں۔ صداع کے معنی شروع میں سر درد کے تھے۔ لاطینی میں اس کا استعمال اول انہی میں معنوں میں کیا گیا، یعنی بعد میں اس کا معنی سر درد کا علاج کے ہو گئے۔ عربی کے بعض الفاظ جن کا ترجمہ ناممکن تھا، ان کو متغیر کر دیا گیا، جیسے یہ کچھ الفاظ میں پڑھ رہی ہوں: زعفران، سیفران، یاسمین، قہوہ، کاوی، تمرہند، ٹیمرنڈ یعنی کہ املی، شربت، سکر، شکر، سمسم یہ تل کو کہتے ہیں، تل، اور اسی طرح کند یعنی شکر یا چینی کو فارسی میں کند کہتے ہیں، کینڈی سے مطلب ہے، اور ہنا اور شراب، سیرپ، گلاب، ٹھیک ہے۔ مسلمان کیمیا دان اور ماہرین طبیعیات اور ریاضی دان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ مسلمان کیمیا دان کیمسٹری کے علم کے موجد تھے۔ کیمیا کا لفظ ہی اس بات کی شہادت ہے۔ چنانچہ علم کیمیا میں بہت سے اصطلاحات عربی سے ماخوذ ہیں، مثلاً الانبیک، الکی، براک، الکحل، کافور، جراح۔ مسلمانوں نے اشیاء کا ثقلی وزن معلوم کرنے کا طریقہ معلوم کیا، تصعید یعنی سبلیمیشن اور کلمے بنانے کے طریقے نکالے، بارود یعنی گن پاؤڈر ایجاد کیا۔ اہل یورپ کیمیا پر جابر اور الرازی کی عربی کتاب کے مترجم کے بعد اسے علم سے متاثر ہوئے۔ اسلامی دور میں تاجر اور سائنسدان اشیاء کا وزن معلوم کرنے کے لیے 2 اکائیاں استعمال کرتے تھے، یعنی درہم اور اوقیہ۔ عربی کتابوں کے تراجم کے ساتھ جب یہ وزن کی اکائیاں یورپ پہنچیں تو اوقیہ یعنی کہ اونس اور درہم کو ڈرہم بن گئے۔ جابر کی کتاب الکیمیا کا لاطینی ترجمہ رابرٹ آف چیسٹر نے 1187 عیسوی میں کیا تھا۔ جابر بن حیان بہت بڑے کیمیا دان تھے اور ان کی تصنیف کتاب المائع الاثنی عشر الکتاب 70، دوسری کتاب الموازین اور الخمس مئہ فن کیمیا گری پر ہیں، اور اس نے ان میں تیزابوں کی تیاری میں کمال حاصل کیا اور مائع مالوک بھی تیار کیا جو نمک کے تیزاب اور شورے کے تیزاب سے آمیز ہے۔ چونکہ اس تیزاب میں سونا حل ہو جاتا اور سونا زیادہ تر بادشاہوں کے استعمال میں آتا تھا، اس لیے اسے مائع مالوک یا آب سلطانی کہا گیا، اور انہوں نے اونٹ کی لد سے امونیا گیس بھی تیار کی۔ علم طبیعیات میں فزکس میں ابو الہیثم کا بڑا نام ہے۔ ان کی کتاب المناظر علم بصریات یعنی آپٹکس میں اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے۔ اس میں آنکھ کی اندرونی ساخت کا مکمل بیان موجود ہے، اور آنکھ کے عدسہ جس میں روشنی منعطف ہو کر پردہ چشم پر پڑتی ہے، اسے ابن الہیثم ہی نے یہ نام دیا تھا کیونکہ عدس یعنی مسور کے دانے کی طرح کانویکس ہے یہ۔ اور انہوں نے کتاب المناظر کا لاطینی ترجمہ ہوا تو لینز میں اس لفظ کو چینج کیا کیونکہ لاطینی میں مسور کا یہی نام آتا ہے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے ریاضی میں 3 کتابیں الحساب، الہندی، الجامع التفریق اور الجبر بامقابلہ تصنیف کی۔ ریاضیات میں ان کی اس اہم ترین تصنیف حساب الجبر مقابلہ پروسیس آف کیلکولیشن فار انٹیگریشن اینڈ ایکویشن ہے۔ یہ اطلاقی حساب کا مقدمہ ہے جس کی بنا متعدد حل شدہ مثالوں پر رکھی گئی تھی۔ خلیفہ مامون نے ایما پر الخوارزمی نے فلک اور کرۂ ارض کے نقشوں کی ایک ایٹلس صورت الارض بھی تیار کی جس کا نسخہ اسٹراسبرگ فرانس میں موجود ہے۔ صفر کی ایجاد بھی محمد الخوارزمی کا کارنامہ بتایا جاتا ہے۔ 2 درجی مساوات اور الجبرا کی ایجاد کے پس منظر میں ایک دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک روز ایک دیہاتی محمد الخوارزمی کے پاس آیا اور یہ پیچیدہ سوال ان کے سامنے رکھا
کہ میرے پاس کچھ اشرفیاں تھیں، میں نے اشرفیوں کی تعداد کو اتنے ہی گنا کیا، پھر اصل تعداد کا 10 گنا اشرفیوں میں اور شامل کر دیں، یوں میرے پاس کل 39 اشرفیاں ہو گئیں۔ بتائیں میرے پاس شروع میں کتنی اشرفیاں تھیں؟ محمد الخوارزمی نے عام حسابی طریقے سے اس کا حل نکلتا نہ دیکھا تو 39 خانے بنائے اور ان کے عدد کا مربع 9 اور اس کی مدد سے اشرفیوں کی اصل تعداد معلوم کر لی اور وہ 3 تھی۔ تو یوں 2 درجی مساوات حل کرنے کا کلیہ ہاتھ آ گیا۔ یہ گویا موجودہ الجبرے کی ابتدا تھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جغرافیے کی تحقیق اور تدوین میں مسلمانوں کا حصہ۔ عباسی عہد حکومت کے آغاز سے عربوں کے ہاں بہت وسعت کے ساتھ علم جغرافیہ سے شناسائی پیدا ہوئی۔ خلیفہ مامون رشید کو جغرافیہ فلکیات سے دلچسپی تھی۔ ان کے عہد میں زاویہ سمت الراس کی ایک قوس کی پیمائش کی گئی، جس کے نتیجے میں طول بلد کے ایک درجے کا اوسط فاصلہ 56/3 عربی میل قرار پایا، جو کہ ایک بہت صحیح تخمینہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ السوات الموانیہ کے نام سے دنیا کا نقشہ تیار کیا گیا، جو بطلیموس اور مارینوس کے نقشوں سے بہتر تھا۔ ابن خردازبہ نے الممالک لکھ کر عربی میں جغرافیہ نگاری کے اسلوب کی طرح ڈالی اور بابا جغرافیہ کہلائے۔ اس نے بطلیموس کی کتاب جغرافیہ کا یونانی یا سریانی سے عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ ابو الحسن علی بن حسین المسعودی کی عظیم گمشدہ تصنیف کتاب اخبار الزماں میں جغرافیہ سے بحیثیت مقدمہ تاریخ بحث کی گئی۔ اس کی فقط پہلی جلد ویانا میں محفوظ ہے اور ایک قلمی نسخہ برلن میں ہے۔ مسعودی نے اس کا خلاصہ اپنی تصنیف مروج الذہب و معاون الجواہر میں دیا۔ اس میں قرطبہ کے ایک نوجوان کی کہانی بھی ہے، جس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ بحر اوقیانوس کا سفر کیا اور کثیر مال غنیمت لے کے لوٹا۔ اس نے ملتان اور منصورہ سندھ کی سیاحت بھی کی اور گجرات کے بھی راستے وہ لنکا تک کا اس نے سفر کیا۔ پھر بحریہ چین پہنچا اور وہاں سے زنجبار ہو کر عمان پہنچ گیا۔ ابو عبداللہ محمد احمد المقدسی نے جغرافیے کی حدود میں وسعت پیدا کی۔ وہ اپنی تصنیف احسن التقسیم فی المعرفۃ الکالیم میں ہر اقلیم کی طبعی خصوصیت، کانیں، زبانیں، نسلیں، رسوم، مذاہب، فرقے، کردار، اوزان و پیمائش کے پیمانے، علاقائی تقسیم، راہیں اور فاصلے وغیرہ زیر بحث لاتا ہے۔ ابن حوقل، استخری اور مقدسی نے پہلی بار جغرافی اصطلاحات میں ملک کا تصور پیش کیا اور ہر ملک کی حد بندی کی، نیز دنیا کا ایک گول نقشہ تیار کیا جس میں اسلامک اور نان مسلم دنیا کے خطے ظاہر کیے گئے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی بیک وقت یہ سیاح، ریاضی دان تھے، ماہر فلکیات، جغرافیہ دان، ہسٹری رائٹر، مورخ، معدنیات، طبقات الارض، خواص الادویہ کے ماہر اور آثار قدیمہ کے عالم تھے۔ ان کی تصنیف کتاب التحقیق ملحن اس دور کے ہندوستان کی معاشرت، ہندو مت اور ہندوؤں کے علوم و فنون کی تفصیلات سے عبارت ہے۔ یہ کتاب علاقائی جغرافیائی نگاری میں ایک حقیقی اضافہ ہے۔ اس کی شاہکار تصنیف القانون المسعودی سلطان مسعود غزنوی سے مسنوب ہے، ریاضی اور جغرافیہ پر ہے۔ البیرونی نے قلعہ نندنا ضلع جہلم پر زمینی قطر کی پیمائش کر کے اس طریقے کی تصدیق کی جس طریقے سے مامون رشید نے زمین کا قطر دریافت کیا تھا۔ دریائے سندھ کے طاس کا کسی زمانے میں زیر آب ہونا اور بعد میں مٹی اور ریت سے پر ہو کر زرخیز میدانوں میں تبدیل ہو جانا اسی کی دریافت ہے۔
البیرونی نے بحر روم میں بحر ہند کی کشتیوں کے تختے پائے جانے کی بنیاد پر رائے قائم کی تھی کہ دریائے نیل کے منابع کے جنوب کی جانب تنگ آبناؤں کے ذریعے بحر ہند اور بحر اوقیانوس باہم ملے ہوئے۔ اسی طرح گویا اس نے جنوبی افریقہ کے جنوبی ساحل کے گرد جہاز رانی کا امکان ظاہر کیا، مگر مسلمان اس کا عملی ثبوت بہم نہ پہنچا سکے۔ پرتگالیوں کی آمد 1498 عیسوی تک یہ نظریہ مسلم رہا۔ اس زمانے میں النہر والی نے اشارتاً کہا تھا کہ پرتگالی بحری راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ابو عبداللہ شہاب الدین الرومی معروف یاقوت حموی نے اپنی تالیف معجم البلدان میں مواضع و مقامات کے متعلق نہ صرف جغرافیائی معلومات فراہم کیں بلکہ ان کے بارے میں تاریخی مواد بھی جمع کیا۔ نیز شعراء، علماء، محدثین کے اجمالاً ذکر کے ساتھ ساتھ جا بجا اپنے ذاتی مشاہدات شامل کر کے کتاب کی اہمیت بڑھا دی۔ وہ بغداد کے تاجر عسکر بن ابراہیم حموی کا غلام تھا، اس لیے حموی کہلایا۔ اس نے حلب یعنی شام، تبریز مصر، مرو خوارزم، اربیل عراق، موصل اور یمن کی سیاحت بھی کی۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں سنسکرت کی کتاب سوریہ سدھانت کا ترجمہ ہوا، جو ہندوستان کی جغرافیائی اور فلکیاتی معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کی بنیاد پر الفزاری نے کتاب الزریج اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے السند ہند صغیر لکھی۔ ابن حوقل یعقوبی، ابن رستہ، ابن الفقیہ، الفراغی، قدامہ، استخری اور بلخی بھی عباسی عہد کے مشہور جغرافیہ دان تھے۔ ابن رستہ نے مواد کی ترتیب میں مکہ اور مدینہ کو مقدم رکھا۔ ابن الفقیہ حمدانی نے اپنی کتاب البلدان میں سلمان تاجر کا سفر نامہ ہندو چین بھی شامل کیا۔ ایک گمنام مصنف کی کتاب حدود العالم، جو کہ لکھی گئی تھی 372 ہجری میں، جغرافیائی عالم اور پر قدیم ترین فارسی تصنیف ہے۔ رسائل اخوان الصفا کا چوتھا رسالہ، جو کہ 372 ہجری بھی میں لکھا گیا، یہ بھی علم جغرافیہ کے بارے میں ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن ادریس معروف بشریف الادریسی اندلس کے حمودی خاندان کا شہزادہ تھا۔ اس نے سکلیہ یا سسلی میں مسیح حکمران راجہ ثانی کی سرپرستی میں چاندی کے ایک بڑے کرز پر دنیا کا نقشہ تیار کیا، جس کی تشریح کتاب الرجائی یا نزہۃ المشتاق فی الاختراق آفاق میں کی گئی۔ ادریسی نے ولیم اول کے لیے جغرافیے کی اس سے بھی بڑی کتاب الممالک لکھی، جس کا صرف ایک اقتباس کتاب خانہ حکیم الاوغلالی پاشا استنبول میں محفوظ ہے۔ شہاب الدین احمد بن ماجد نے افریقہ کے مشرقی ساحل کی بندرگاہ ملدی سے کالی کاٹ ہندوستان تک واسکو ڈے گاما کی رہنمائی میں 1498 عیسوی میں سفر کیا۔ ابن ماجد نے سمندروں کے متعلق 30 کتابیں لکھیں۔ اس کی اہم ترین تصنیف کتاب الفوائد فی اصول علم البحر القواعد ہے۔ ترک جہاز ران پیری محی الدین رئیس نے 1513 عیسوی میں دنیا کا نقشہ 2 حصوں میں تیار کیا۔ اس کی تیاری میں انہوں نے 1508 تک کے پرتگالی اکتشافات اور کولمبس کے اکتشافات سے بھی مدد لی ہے۔ مصطفیٰ بن عبداللہ معروف کاتب چلی کی جغرافیائی تصنیف اہم ترین اور جامع ہے۔ اس نے برہارڈ مرکیٹر کی کتاب اٹلس مائنر کا ترجمہ الوماء النور فی ظلمات اطلس مینور کے نام سے کیا۔ تو یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ان کتابوں سے اور ان سائنسی مسلمان سائنسدانوں کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی سربلندی میں
مسلمانوں کا حصہ ڈالتا رہے، جیسے شروع سے رہا اب بھی، اور آنے والے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اتنی جسمانی ذہنی استطاعت عطا فرمائے کہ دین اسلام کو عروج عطا ہو، اور سائنس بھی اس کا اعتراف کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔